अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, जब भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की 1971 की जंग की बात होती है तो यही तासुर दिया जाता है, यही सोचा जाता है, कहा जाता है कि पाकिस्तान ने 1971 में अपना एक बहुत अहम हिस्सा खो दिया, जिसे आज बांग्लादेश भी कहा जाता है, और उस वक्त वो मशरकी पाकिस्तान कहलाता था। लेकिन नाज़रीन, ये चीज़ आया है कि पाकिस्तान के सर बहुत सारे फतूहात का सहरा भी है। नाज़रीन, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह जो कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से है, उसको छम कहते हैं। वो छम सेक्टर था, आज उसे इफ्तिखाराबाद भी कहा जाता है। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जिस पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि ये तकरीबन 35 से 40 मील दूर नॉर्थ साउथ जो लाइन है कम्युनिकेशन की, उसके साथ मिलती है नाज़रीन। लेकिन जब हमारा जो दुश्मन हिंदुस्तान है, उसने ये सोचा कि इस लाइन को कट करें और झेलम, गुजरात, खाड़ियां पे हमला करें, तो तब पाकिस्तान के सपूतों ने, इस धरती माँ के बेटों ने आगे बढ़कर इस जगह को कैप्चर किया, इस जगह से दुश्मन को भगाया। और आज हम लोग यहाँ पे नॉर्थ मंडियाला फॉरवर्ड पोस्ट पे खड़े हैं। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये 800 मीटर पर हिंदुस्तान है और ये जगह जो है ये हिंदुस्तान के कब्जे में है आज भी। लेकिन ये जगह 1971 से पहले हिंदुस्तान ही की थी, लेकिन अब ये जगह आजाद जम्मू एंड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान के पास है। तो नाज़रीन, आज हम इस पोस्ट के बारे में आपको बताएंगे, आगे लेकर चलेंगे, मजीद बात करेंगे, वेटरन से भी बात करेंगे, उनसे उनकी राय जानेंगे। उसके अलावा जो यहाँ पे जवान खड़े हैं और जो यंगस्टर्स हैं, जो जज्बा रखते हैं आगे बढ़ने का, उनसे भी बात करेंगे, आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं फॉरवर्ड पोस्ट पे। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि इंतहाई सेंसिटिव ये इलाका है। क्यों सेंसिटिव है? क्योंकि यहाँ पे सामने भारत है और इस तरह की गलियां, सुरंगें बनाई गई हैं ताकि उनको हम लोग कोई कैमोफ्लेज करके यहाँ से निकल सकें। अभी भी हम लोग यहाँ से छुप के बीच में से होके जा रहे हैं, इसलिए ताकि दुश्मन की नज़र से बचा जा सके। दो कि हम लोग भी दुश्मन को देख सकते हैं और दुश्मन भी हमें देखने की कोशिश कर सकता है। लेकिन पाक फौज ने अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए और फिर दुश्मन के मकरू अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए यहाँ पे इस किस्म के मोर्चे बनाए हुए हैं। और नाजरीन, अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मोर्चे बने हुए हैं इस किस्म के। नाज़रीन, हम लोग यहाँ से अभी ऊपर की जानिब जा रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ये रास्ता इतना दुश्वार गुजार है। अगर हम फिर से माजी में जाते हैं, 71 के साथ इसको लिंक करते हैं कि उस वक्त कितनी मुश्किल पेश आई होगी हमारे जवानों को जब उन्होंने इस जगह को कब्जे में लिया। जाहिर सी बात है, आगे से रेजिस्टेंस भी फेस कर रहे थे, फिर जज्बा भी था कि हम लोगों ने मुल्क के लिए कुछ करना है, क्योंकि इस जगह को अपने कब्जे में करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए क्योंकि वो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था और हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए इस जगह को सेव करना ज़रूरी था, क्योंकि नॉर्थ से साउथ जो कम्युनिकेशन लिंक था उसको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए अहम था। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे जवान आज भी खड़े हैं, अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं बगैर किसी फिक्र के, बगैर किसी फाके के, ये सोचे बगैर कि हमारे घर में हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं। वो शायद रात तकते होंगे, वो देखते होंगे कि आज आएंगे, कल आएंगे, लेकिन जब तक इनकी ड्यूटी है, जब तक इनके सर पे जिम्मेदारी है, जब तक धरती माँ पुकार रही है कि यहां पे खड़े रहो, तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी अदा करनी है, ये यहां पर खड़े रहते हैं। अभी मेरे सामने एक और जवान मौजूद है। मैं नीचे से आया, मैंने इनको देखा, मैंने कहा रास्ते में इनसे भी बात करते हैं कि यहां पे चाको चौबंद खड़े हैं, बिल्कुल क्या जज्बा रखते हैं, घर की याद आती है, नहीं आती? क्योंकि ये तो जंगल है नाजरीन, ये देखें आप, ये इतना वीराना है। मैं तो कभी भी यहां से चलता हुआ ना हूं अगर मुझे ये कवर ना करना। तो डेफिनेटली, कैसे हैं जी? जी ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खैरियत से हैं? जी ज़बरदस्त। यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी? यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, मैं नीचे से चलता हुआ आया, जंगल से निकल के आया हूँ। मैंने कहा जंगल के बाद कोई आबादी होगी, आबादी तो नहीं मिली, आप मिल गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम जो है ना, मैं अपनी ड्यूटी पे खड़ा हूँ सही और 24 घंटे हम जो मतलब ड्यूटी करते हैं जी। वो चाकू बंद होकर और दुश्मन की एक एक मतलब जो उसकी हरकत है ना, जी उस पे हम लोग नज़र रखते हैं, ताकि दुश्मन किसी भी टाइम कोई जारियत करता है हम पे तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकें, उसकी एक एक चीज़ को ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है। तो कितने घंटे से यहाँ पे खड़े हैं आप? कितने टाइम खड़े रहते हैं? जी, मेरी ड्यूटी जो है ना वो तकरीबन 2 से 4 घंटे की होती है।
اور 4 گھنٹے ہم جو ہے نا اس کے بعد شفٹ مطلب چینج ہو جاتی ہے. اچھا زبردست. اب جب یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے, خالی ذہن جو ہے اس میں بہت سارے وسوسے آتے ہیں, بہت ساری باتیں آتی ہیں, اور کہیں نہ کہیں وہ ایمان کہتا ہے نا کہ گھر میں فیملی ہے یار, یہاں پہ کھڑے ہوئے ہو, ڈیوٹی دے رہے ہو, فیملی کو کال کرو, گھر جاؤ, یہاں پہ کھڑے ہوئے کیا کر رہے ہو, اور بہت کچھ مل جائے گا. مطلب بہت کچھ ہے آپ کے لیے کرنے کو, لیکن آپ یہاں پہ کسی جذبے سے کھڑے ہیں, کسی مقصد سے کھڑے ہیں. وہ مقصد کیا ہے جی؟ وہ جذبہ ایمانی ہے, جی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور وہ جذبہ ہمیں ٹریننگ سے لے کر جو بھی ہماری ٹریننگ ہوتی ہے اس میں یہ دیا جاتا ہے کہ سب سے پہلی پرائورٹی جو ہے نا وہ آپ کا ملک ہے, آپ کا دفاع ہے. کیونکہ یہ اگر سلامت ہے تو ہماری فیملیز ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارا مطلب دیگر جو بھی چیز ہے, تو اگر یہ سلامت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, تو کبھی یہ ہوا کہ آج بہت یاد آ رہی بچوں کی, ٹھیک ہے, تو چلا جاتا ہوں, چھٹی لی, نہیں ملی, رکنا پڑ گیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, کیونکہ اچھا, ہمارے لیے سب سے پہلی پرائورٹی جو ہے نا وہ ہمارا وہ ملک ہے, ہے, وہ ملک ہے, ہمارا دفاع ہے. اور اگر یہاں سے ہل گئے تو شاید کچھ نہ کچھ ہو جائے, اور وہ ذمہ داری آپ نے کندھے پہ اٹھائی ہوئی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. یہاں سے آپ نہیں ہل سکتے. جی بالکل. اگر میری جگہ, میں تو نیچے سے یہاں سے نکلا, جنگل سے آیا, اوپر آیا, میری جگہ کوئی اور ہوتا, پوچھتے اس سے؟ جی ضرور پوچھتا. اچھا, اس کو میں پھر ویپن کی زبان میں پوچھتا. اچھا, ایسے تو نہیں تھا کہ جیسے آپ کا تو چلے ہمیں معلوم تھا کہ آپ آ رہے ہیں. اچھا چلیں, ایک تو فیملی اب پیچھے رہ گئی, اس کے بارے میں ہم نے بات کر لی. جی اب یہاں پہ ایک فیملی ہے. بالکل ہے. یہ جو فیملی ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں, یہ جو یہاں پہ مورچے پہ ہے, یہاں پہ بیس پہ ہے, یہاں پہ جو فیملی ہے. بالکل, جو ہماری قیادت سے لے کر نیچے تک جتنے بھی ہم لوگ ہیں بائی چینل سٹیپ بائی سٹیپ, وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ میری فیملی ہیں. ٹھیک. ان میں جیسا کہ میرے ساتھ ایک اگر جوان کھڑا ہے, اگر میں شہید ہو جاؤں یا زخمی ہو جاؤں تو مجھے فرسٹ ایڈ اس جوان نے دینی ہے. وہ میرا اس وقت کا بھائی ہے, وہ میرا اس وقت کا دوست ہے. تو اس کے علاوہ جو ہمارے مطلب سینئرز ہیں وہ ہمیں مطلب جس طرح والدین کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا, ایسے ہمیں دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہی ریزن ہے ناظرین. یہ بھائی ہمارے کھڑے ہیں, یہ چاکو چوبند کھڑے ہیں. میں یہاں سے آیا, نیچے سے ایک دوسرے بنکر سے آ رہا تھا, یہاں پہ پہنچا, میں نے دیکھا یہ آگے کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ جو جذبہ ہے, یہ جذبہ کیسے تازہ ہوتا ہے؟ یہ فیملی ہے ان کی نا, ان کی یہ یہاں پہ جتنے لوگ ہیں یہ تمام فیملی ہیں, اور ایک فیملی وہ ہے جو پورا پاکستان ہے. انہوں نے یہ بات بھی کی کہ وہ بھی ایک فیملی ہے, ایک پیچھے فیملی چھوڑی ہوئی ہے, ایک یہ فیملی ہے, اور یہ تمام فیملیز امپورٹنٹ ہیں, ان کے لیے معنی رکھتی ہیں. اور اگر ان میں سے کسی ایک کی جانب بھی یہ ادھر ادھر نظر نہیں کر سکتے, یہ دل بھی نہیں ہٹا سکتے, لیکن ڈیوٹی اس سب کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے یہاں پہ ڈیوٹی کرنا سب سے خاص ہے, سب سے ضروری ہے, کیونکہ ان کے کاندھوں پر ذمہ داریاں ہیں. اور وہ جو ذمہ داری ہے وہ اس ملک کے دفاع کی ہے, اس دھرتی ماں کے دفاع کی ہے, کہ آج اگر ہم لوگوں نے ذرا سی نظر ادھر سے ادھر کی, ہم نے نظر پھیر لی, تو شاید ملک کو نقصان پہنچ جائے گا, شاید وہ جو فیملی پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں اس کو نقصان پہنچ جائے گا, شاید ملک کی کسی بنیاد کو, کسی ساخت کو نقصان پہنچ جائے گا, تو وہ میری وجہ سے پہنچے گا. اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ملک ہمارا کوئی نقصان فیس کرے, اس کو کوئی ڈیمیج ہو. تو ناظرین, سامنے دشمن ہے, سامنے دشمن کو یہ لڑکارتے ہوئے یہاں پر کھڑے ہیں. مجھے صرف اتنی سی بات بتائیں, کیا پیغام دیں گے وہ جو دشمن سامنے کھڑا ہے؟ میرا دشمن جو بھارت ہے, میرا اس کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہم انشاءاللہ ہر دم تیار ہیں اس سے نبٹنے کے لیے, اس کی کسی بھی جارحیت سے نبٹنے کے لیے. ٹھیک ہے, وہ اپنی جو عزائم رکھتا ہے, وہ جو اپنی ناپاک عزائم رکھتا ہے, ناپاک عزائم رکھتا ہے, تو اس کو ہم انشاءاللہ نست و نابود کر دیں گے. اچھا ناظرین, ان سے یہ بھی بات کرتے ہیں کہ آخر یہاں پہ جو لوکلز ہیں, فیملیز ہیں, یہاں پہ آس پاس آبادیاں ہیں, وہ جب دیکھتے ہیں ان لوگوں کو تو ان کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ جتنا لوکلز نے کردار ادا کیا اس جنگ میں, قطر کی جنگ میں, وہ بھی بڑا خاص ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی بالکل, یہاں پہ جو مطلب سیولینز ہیں وہ ہمارے ساتھ کاندھے سے کندھا ملائے ہوئے ہیں انشاءاللہ, کہ وہ ہمیں کسی بھی مطلب وقت اگر دشمن ہم پہ جارحیت کرتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ مل کے کھڑے ہوں گے, ہم ایک ہی صف میں ہوں گے, چاہے وہ سیولینز ہیں چاہے وہ آرمی پرسنز ہیں. اچھا زبردست زبردست, کیونکہ دیکھیں آپ کے جو سینئرز تھے ان کے ساتھ بھی پورا پاکستان تھا, پورا ملک تھا, آج آپ کے ساتھ بھی وہی ہے, تو اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں؟ بالکل, مجھے بہت زیادہ فخر ہے. مجھے سب سے پہلے اپنے پاکستانیوں نے پہ فخر ہے, اس کے بعد مجھے یہ یونیفارم پہننے پہ فخر ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. ناظرین, میں نے آپ کو پہلے یہ فارورڈ پوز دکھائی, اور اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ زندگی گزارنا, رہنا بہت دشوار ہے. ہم نے یہ جو یہاں پہ جوان کھڑے ہوئے تھے, ان سے یہ تک پوچھا کہ آپ لوگوں کو اپنی فیملیز یاد نہیں آتی, گھر والے یاد نہیں آتے؟
مس تو کرتے ہوں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ایک نے کہا کہ میرا 2 سال کا بیٹا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو چھوٹا بچہ ہے اس کی یاد تو آتی ہے، کیونکہ آپ کی اولاد ہے اور آپ کی اولاد والدین بھی یاد آتے ہیں، کیونکہ والدین نے آپ کو بڑا کیا ہے۔ تو ناظرین، دشوار گزار راستے، فارورڈ پوسٹ، دشمن سامنے، اور کبھی یہ بھی تو ذہن میں آتا ہوگا کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر نہ گئے تو پھر کیا جواب دیں گے، کیا ہوگا۔ لیکن ان کے جو والدین ہیں، اگر کہا جائے، سوچا جائے، دیکھا جائے، تو شاید وہ بہت مضبوط ہیں، ان کی فیملیز ان لوگوں سے زیادہ مضبوط ہیں جو اپنے جوان بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے جو والدین ہیں ان کو یہاں پہ بھیج دیتے ہیں، والد کو بھیج دیا، بھائی کو بھیج دیا، بیٹے کو بھیج دیا، وہ کتنے مضبوط ہوں گے، آپ صرف یہ سوچیں۔ اور اگر ناظرین میں آپ کو آگے دکھاؤں، یہاں پہ جو جوان کھڑے ہوئے ہیں، ہم جب بھی بات کرتے ہیں نا، تو ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ جان دینے کی بات ہے، جان کے ساتھ بہت زیادہ اور بھی قربانی ہے، جان کے ساتھ آپ کی وقت کی قربانی ہے، آپ کے احساسات کی، آپ کے جذبات کی قربانی ہے، اور وہ قربانی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے۔ السلام علیکم جی، وعلیکم کیسے ہیں السلام۔ جناب؟ ٹھیک خیریت ٹھاک، سے ہیں؟ خیریت، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں، جی جی، کیا جذبہ ہے؟ جذبہ مرحال بہت بلند ہے، کیونکہ 1971 کی جو ہمارے اسلاف نے جنگ لڑی ہے اور اس جگہ کو قبضے میں لیا ہے، تو ہم اس بات پہ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر ہمارے اسلاف کی قربانیاں رنگ لائی تھیں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ ہم جب بھی ہمارا ملک ہمیں بلائے گا تو ہم انشاءاللہ آخری خون کے قطرے تک جان دیں گے۔ اچھا، آپ نے بات تو کر دی، جی اتنی بڑی بات کر دی، ایسے کر دی جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے، جی جی، گھر نہیں یاد آتا؟ پیچھے فیملی ہوگی آپ کی، بچے ہمیں ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، والدین ہوں گے۔ جی ہمیں ڈیورنگ ٹریننگ یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کی یونٹ آپ کا گھر ہوتی ہے، اور یہاں پر ہم ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں، اور ہمیں کبھی بھی یہ فیل نہیں ہوتا کہ ہم اپنی فیملی سے دور ہیں، اور پھر وطن کی خاطر جو ہے یہاں پہ حفاظت، سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑے ہیں، تو ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم یہاں پہ محافظ کھڑے ہیں، تو ہماری فیملیز اور ہمارا ملک پاکستان دشمن کی شر انگیزی سے جو ہے محفوظ ہے۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو سامنے کھڑا ہوا دشمن ہے؟ آپ کو تو نظر آتا ہے روز۔ جی بالکل، دشمن کو میرا یہی پیغام ہے کہ جس وقت بھی آؤ گے، ہم 24 گھنٹے تیار ہیں، اور خون کے آخری قطرے تک ہم انشاءاللہ جان کی بازی لگائیں گے اپنی سرحد کی حفاظت کے لیے۔ زبردست جی۔ ناظرین، یہ جوان ہیں ہمارے، اور انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی، ایسے کہہ دی کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ جذبہ کہاں سے آیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ یہ جب بھی آتے ہیں، دشمن کو بھی سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے اپنے خاندان کو، بچوں کو، والدین کو پیچھے چھوڑ کے، ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، ان کے اندر وہ جذبہ ایمانی ہے، اور اگر وہ جذبہ جو ہے وہ ان کے ساتھ رہا تو یہ آپ لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو کبھی بھی اس ملک کی طرف، اس بارڈر کی طرف آپ نے میلی نظریں نہیں ڈالنی، کیونکہ یہ ہمارے جو جوان ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو شیر جوان ہے، دھرتی ماں کے بیٹے ہیں، اس کے سپوت ہیں، یہ یہاں پہ موجود ہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، میں ساتھ رہیے۔ ناظرین، اس وقت میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں، یہ مقام جو ہے یہ نارتھ منڈیالہ کہلاتا ہے، اور آپ یہاں پہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹاور ہے یہ ساؤتھ منڈیالہ ہے، اور اس کے پیچھے ہے حیدر مینار، اور جو پرانا بارڈر تھا وہ اس سے تقریباً 10 کلومیٹر پیچھے ہے۔ ناظرین، اگر اس جانب آئیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک سفید سا جھنڈا آپ کو لگا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں تک پاکستانی فوج آ چکی تھی، اور یہاں پر دشمن بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے فائر ہو رہے تھے اور یہاں سے بھی فائر ہو رہے تھے، لیکن ادھر سے بہت زیادہ ریزسٹنس آ رہی تھی، روکا جا رہا تھا ہمارے جوانوں کو، لیکن ان کے جو جذبے تھے وہ کم نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اے وطن تیری عظمت کی قسم کھاتے ہیں، تیری حرمت، تیری عزت کی قسم کھاتے ہیں، تیرے دامن پر کبھی آنچ نہ آنے دیں گے، جان دے دیں گے مگر تجھ کو نہ جانے دیں گے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جائیں گے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جائیں گے، تیرے گردوں کو بہاروں سے سجائیں گے صدا، تیرے گلشن کو ستاروں سے سجائیں گے صدا۔ اور ناظرین، پھر یہاں کے کمانڈنگ آفیسر کرنل رشید اپنے ٹینک پر بیٹھتے ہیں اور ساتھ 2 ٹینک لے کے اس پوسٹ کے پیچھے آ جاتے ہیں، اور پھر دشمن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے،
ہم تو ہار چکے. پھر وہ یہاں سے سامان باندھ کر بھاگ گئے. اور پھر ناظرین آج تک ان کی اتنی ہمت نہیں ہوئی, ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہاں پر مڑ کر دیکھ سکیں, کیونکہ آج بھی دھرتی ماں کے وہ سپوت یہاں پر موجود ہیں جو یہ کہتے تھے کہ آج بھی ہماری قوم میں پردم جیالے موجود ہیں. آج بھی قاسم طارق غزنوی زندہ ہیں. آج بھی عزیز بھٹی, راشد منہاس اور کرنل شیر خان زندہ ہیں. اور ناظرین یہاں پہ کھڑے جوان اس کی مثال ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مسعود اسلم صاحب. ان سے بات کریں گے کہ آج اتنے عرصے کے بعد جب آپ نے جنگ لڑی اور آپ یہاں پہ موجود ہیں تو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آج سے 50 سال پہلے ایگزیکٹ 50 ایئرز بیک میں اس وقت ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا جب ہم لڑائی میں شامل ہوئے. اچھا جی. تو دوبارہ ادھر آنا ایک بڑا اچھا تجربہ ہے. اگرچہ میں اپنے کیریئر میں یہاں آتا رہا ہوں جی. اور میں نے کچھ عرصہ اپنی یونٹ بھی کمانڈ ایک کی ادھر ساتھ پر باکسر ایک جگہ ہے. اور پھر 2001 اور 2002 اگر آپ لوگوں کو یاد ہو ہماری تاریخ میں جب انڈیا کے ساتھ بہت میجر سٹینڈ آف تھا اور یہاں پہ لڑائی تقریباً لگتے رہ گئی جب انڈیا میں 9/11 کے بعد. تو اس وقت میں اس ڈیو کی کمانڈ کر رہا تھا. زبردست. میرے لیے اس لیے یہ کوئی مطلب وہ نہیں ہے. لیکن 25 سال بعد میں ابھی بھی 22 سال 2003 کے بعد میں ابھی آیا ہوں تو 21 سال کے بعد میں اصل میں یہاں آیا ہوں. تو علاقہ تو مطلب کافی تبدیل ہو جاتا ہے. پر یادیں جو سی ہیں وہ بہت پرانی میری مختلف سٹیجز کی یادیں ہیں. 1971 کی یادیں ہیں, 1990 کی یادیں ہیں, پھر 2001 2002 2003 کی یادیں ہیں. تو میرے لیے تو ایک یہ دوبارہ سے جب 15 سال 14 سال ریٹائر ہوئے ہو گئے ہوں تو زندگی ایک دفعہ دوبارہ واپس اسی جگہ چلی گئی جب میں 19 سال کا تھا. تو ابھی آنا بڑا فرق پڑتا ہے. سر 1971 کے بعد اور پھر جب آپ 2003 میں کمانڈ کر رہے تھے ڈیو یہاں پہ, تو کیا ڈفرینس تھا؟ کیسا محسوس کیا؟ کیونکہ اس ٹائم پہ آپ نے بتایا کہ آپ سیکنڈ لیفٹیننٹ تھے, اس کے بعد آپ یہاں پہ کمانڈ کر رہے تھے, تو کیا ڈفرینس رہا؟ نہیں, اس وقت جب ہم 71 میں تھے تو ایک اور بات تھی, کیونکہ یہ علاقہ جو تھا اس وقت ہندوستان کے قبضے میں تھا. اچھا جی. اور یہاں پہ ایک سیز فائر لائن ہوتی تھی اس وقت. ابھی آگے یہاں پہ لائن آف کنٹرول ہم کہتے ہیں. جی. پہلے سیز فائر لائن ہوتی تھی جو 1948 کی جنگ بندی کے بعد مینٹین کی گئی تھی. 1965 میں ابھی پاکستان نے یہ علاقہ جو تھا اس کو فتح کیا تھا, بلکہ آگے طویل ریور سے آگے جوڑیاں تک اور اخنور سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے تک 3 کلومیٹر کے فاصلے تک پاکستانی فوجیں گئی تھیں. اچھا جی. لیکن 65 کی لڑائی کے بعد اس وقت جو معاہدہ شملہ کا ہوا تھا اس کے تحت فوجیں جو تھیں وہ دوبارہ اس 1949 کے معاہدے کے تحت جو سیز فائر لائن بنائی گئی تھی اس پہ واپس آ گئی تھی. اچھا جی. تو یہ 71 میں فرق یہ پڑا کہ ہم یہاں پہ جب اب 2003 میں جب 1-2-3 میں جب میں آیا تو یہ پھر اس وقت ہمارا اپنا آزاد کشمیر کا علاقہ تھا. بالکل. جب آزاد کشمیر کا علاقہ تھا تو اب ہمارے لیے اس کی ذمہ داریاں مختلف تھیں. پہلے تو ہم نے تو سیکیور قبضہ کرنا تھا, اب ہم نے اس کا دفاع بھی کرنا تھا اور آگے کا بھی سوچنا تھا کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس لیے وہ 2003 میں پھر ذمہ داری ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ کی جو ہوتی ہے اس کو تو کوئی اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی سوائے اپنے وہ 25-30 آدمی جو اس کے ساتھ ہوتے. ایسا ہی ہے. بالکل. ٹھیک ہے جی. اب جو ہے آپ کے پاس علاقہ جو ان سے ہے چناب ریور سے لے کے اور اوپر پنچھ ریور تک, اور ہر علاقے میں کہیں نہ کہیں اس وقت اس زمانے میں بہت شدید کارروائی جاری تھی. گولے ہر روز جو تھے انڈین کر رہے تھے. کشمیر کے بیچ میں آزادی کے جو لوگ تھے وہ ان کی اپنی موومنٹ اوپر کافی بلند ہوئی تھی. تو یہ اس لیے وہ زمانہ جو تھا ہمارے لیے کافی ٹینشن کا زمانہ تھا, کیونکہ ہندوستان نے یہاں پہ ہمارے سامنے 2 بریگیڈ ادھر رکھے ہوئے تھے, 2 بریگیڈ آگے نوشہرہ ان کی جگہ ہے وہاں پہ رکھے ہوئے تھے, 1-2 بریگیڈ ان کا پونچھ کے نیچے تھا. تو وہ سارے فورسز جو تھی وہ کہیں بھی استعمال کر سکتا تھا. اور ہمارے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے مغربی سرحدوں پہ بھی افغانستان میں بھی امریکہ آ گیا ہوا تھا. تو ان ساری چیزوں کے بیچ میں
پاکستان کے لیے اس علاقے کو سنبھال کے رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ سر اتنی بڑی اگر آپ کہہ لیں یہ ایک صحرا ہے پاکستان کے سر پہ کہ پاکستان نے اس جگہ کو سیف کیا، سیکیور کیا، وہ جذبہ تھا جو آپ جیسے اس ٹائم پہ جوان تھے، سیکنڈ لیفٹیننٹ تھے آپ کے ساتھ کے اب جو بچے ہیں، اب آپ دیکھتے ہیں آج کی جنریشن ہے، تو ان میں جو آپ کے ساتھ کے تھے اور آج کی جنریشن میں کوئی ڈفرینس آیا ہے یا اسی طرح ہے، وہی جذبہ ہے، ویسے ہی جنگ لڑتے ہیں؟ جذبے میں ہمارے یہاں کمی نہیں ہے۔ زبردست ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان زیادہ اویئر ہوتا ہے نا جی تو اس کے ایک آپ کہتے ہیں بلائنڈ فیتھ، جی اور ایک ہوتا ہے جب آپ ایمان سمجھ سے سوچ سے کسی چیز پہ لیتے ہیں بالکل تو پھر آپ کا جذبہ جو ان سے ہے نا تھوڑا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، بڑھ چڑھ کر آتے زیادہ مضبوط ایسا ہوتا ہی ہے۔ ہے، تو بالکل۔ آج کل کا جو نوجوان ہے نا وہ بہت زیادہ اس کی ذہنی سوچ جو ہے ہماری سوچ سے بہت آگے ہے۔ زبردست۔ میں مطلب آج کے بچوں کو، نوجوانوں کو، ان کے ہاں پہچان جو ہے نا وہ ایک بہت اوپر کے درجے پہ آ چکی ہے، تو وہ جذبہ تو ہے، آگے مسئلہ آ جاتا ہے کہ استعمال کیسے کرنا ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو تھینک یو۔ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں سے آیا ہوں، نیچے سے بہت دشوار گزار راستہ ہے اور اسی ساری جگہ پہ، انہی تمام راستوں پہ، انہی تمام مورچوں پہ ہمارے 1971 میں جوان کھڑے ہوئے تھے، جب یہ علاقہ جو ہے یہ انڈین آکیوپائڈ تھا، انڈیا کے پاس تھا، اور انڈیا نے یہاں پہ اپنے مورچے بنائے ہوئے تھے، اپنی بیس بنائی ہوئی تھی اور پاکستان کے خلاف حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ آپ یہ سوچیں کہ وہ مشکلات کتنی زیادہ ہوں گی پاکستانی افواج پہ کہ جب انہوں نے یہ ایریا کور کیا۔ ناظرین اس طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک راستہ جا رہا ہے، اس طرف اگر مجھے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور سامنے پھر میں آپ کو بنکر بھی دکھاتا ہوں کہ اس کے کیا حالات ہیں۔ ادھر سے سامنے بالکل ہندوستان دکھائی دیتا ہے، ادھر کیا جذبہ رہا، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جانب اگر میرے ساتھ آئیں تو اوپر تک ناظرین یہ تمام پہاڑ ہے، اور ادھر پیچھے جا کے پھر ہماری پوسٹ آتی ہیں، چوکیاں آتی ہیں۔ یہ ایک فارورڈ پوسٹ ہے جدھر ابھی میں آپ کو لے کر جاتا ہوں، یہاں پہ ایک بنکر بھی ہے، ادھر دیکھتے ہیں کوئی جوان ہمارے کھڑے ہیں، کیونکہ جوان تو ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ آخر وہ جو جوان ہیں ان کے اندر کیا جذبہ پایا جاتا ہے، ان سے بات کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ ادھر نیچے ڈر نہیں لگتا، یہ تو جنگل ہے۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ ٹھیک کا ٹھاک شکر ہیں؟ ہے، ٹھیک ٹھاک۔ ادھر کیا کہہ رہے ہیں جی؟ یہاں پہ آپ ملک کی سرحد کے اوپر کھڑے ہیں۔ زبردست۔ میں تو یہ حیران ہوں کہ یہ جنگل ہے، یہاں پہ جھاڑیاں ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، درخت، کوئی جانور، جنگلی جانور ہیں یہاں پہ؟ جانور ہیں لیکن فوجی جوانوں کو کچھ نہیں کہتے یہ جانور۔ اچھا جانور ہیں لیکن کہتے کچھ نہیں ہے، کیونکہ جذبہ بہت ہے۔ جذبہ بہت ہے، جذبہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہو کہ سامنے آپ کو بالکل ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ یہاں پہ ابھی فائرنگ ہو رہی ہے، یا ہندوستان کی جانب سے کوئی ان کے عزائم اس طرح کے چل رہے ہیں کہ وہ ابھی پاکستان کے خلاف کچھ سوچ رہے ہیں یا اشتعال انگیزی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا کبھی ہوا محسوس؟ ہم 24 گھنٹے دشمن کی ہر ایکٹیویٹی کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے ہم وقت تیار ہیں، چاہے وہ جو بھی کریں۔ اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے۔ زبردست زبردست۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ کا جذبہ کم ہو، کبھی کہیں کہ یار آج دل نہیں کر رہا، آج ہم لوگوں نے نہیں جانا مورچوں پہ، آج ہمت نہیں ہو رہی، آج دل نہیں مان رہا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہمت بالکل برقرار ہے، اچھا حوصلہ بلند ہے۔ ٹھیک۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی وقت کہیں کہ نہیں یار آج ہم نہیں کر سکتے، اچھا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا؟ ایسا نہیں ہو۔ تو فیملی؟ ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم بارڈر کے اوپر کھڑے ہیں، فیملی بیسیکلی ہماری یونٹ ہماری فیملی ہے، یہی اچھا۔ ہمارا گھر ہے، ہم یہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں اور ہماری باقی پاکستان کی عوام، ہماری فیملیز جو ہیں وہ آرام سکون سے وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کی فیملی ہے؟ جی بالکل۔ جو یہاں پہ بارڈر پہ ہے وہ بھی آپ کی فیملی ہے؟ ہمارے ساتھی، ہماری کولیگ جو ہیں یہ ہماری ایک فیملی ممبر ہیں۔ زبردست۔ اچھا ایک تو یہ فیملی ہو گئی نا، آپ نے تو پورے پاکستان کو فیملی کہہ دیا، ایسے آگے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ایک گھر والے وہ جن کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، جی جی، آپ کے والدین ہوں گے، آپ کے جو وائف ہیں وہ ہوں گی، آپ کے بچے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے، موبائل کے اوپر، فون کے اوپر بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو چھٹی بھی ہم جاتے ہیں، ٹھیک۔ یہ تو چل رہا ہے یہ سسٹم۔ اچھا وہ چھٹی بھی چلے جاتے ہیں، بالکل اور ایسے ہی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا؟ علاقہ کون سا آپ کا؟ ہم ڈسٹرکٹ خوشاب۔ اچھا خوشاب سے ہیں، تو کبھی ایسا ہوا ہو کہ چھٹی نہ ملی ہو، اور کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو زیادہ وقت رکنا پڑ جائے، تو کبھی دل ہلکا ہوا کہ نہیں آج؟ نہیں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ چھٹی نہ ملے، وہ کنسیپٹ نہیں ہے۔
جب عرصہ آ جاتا ہے تو چھٹی چلے جاتے ہیں، اور اگر کسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے تھوڑا Exactly, عرصہ exactly. لیٹ ہو جائے جی تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی مجھے بتائیں گے یہ کیا ہے یہ جو نیچے؟ یہ ہمارا LNG کا بینکر ہے، اچھا جی، آپ اندر جائیں گے تو آپ کو ایک جوان ہمارا کھڑا ہوا ہے، وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ اچھا زبردست۔ ناظرین آئیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو بنکر ہے ان کا LMG کا، کہ یہاں پہ کیا نیچے حالات ہیں۔ حالات تو بہت مشکل دکھائی دے رہے ہیں۔ جی ناظرین یہ تو بہت مشکل ہوگی ہے ہمارے لیے، ہم یہاں پہ آئے اور یہاں پہ ہمیں ایک جوان کھڑے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا بھائی یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں آنے میں اتنی مشکل ہوئی، آپ یہاں پہ کیسے کھڑے ہیں؟ میں ادھر ملک کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں، ہمارا روز کا کام ہے، ہماری ٹریننگ ہے، ہم اس راستے سے آتے جاتے رہے ہیں، اس لیے ہمیں میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا ہمارے لیے تبھی مشکل ہے، تو آگے کدھر دیکھ رہے ہیں؟ آگے میں دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کھڑا ہوں، تو آگے میں اپنے دشمن کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھ۔ اچھا مجھے بھی یہ ہوا آپ میری طرف دیکھ نہیں رہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ نہیں میں آپ کی طرف نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ میرا جپٹ تھوڑا سا آپ کی طرف دیکھنا ہو سکتا ہے کہ میرے ملک کے لیے نقصان دہ ہو۔ اچھا زبردست۔ ناظرین یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھائی ہمارے کھڑے ہیں، ہم ان کو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آپ ہماری طرف دیکھیں، اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا یہ بات ضرور کروں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنا سر بھی نہیں ہلاتے، ان کو میں نے یہ کہا کہ آپ اپنا سر ہلائیں، تھوڑا سا میری طرف دیکھیں، تو انہوں نے مڑ کے بھی میری طرف نہیں دیکھا، انہوں نے کہا کہ شاید نقصان نہ ہو جائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈیوٹی کتنی ٹف ہے، یہ ڈیوٹی کتنی مشکل ہے، اور اگر ہم لوگ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ کبھی بھی آپ کا ملک آپ کو پکار سکتا ہے، تو وہ یہ میرے ذہن میں وہ شعر آ جاتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اور میں بولتے ہوئے یہ تھکتا نہیں ہوں کہ یہ وہ سپوت ہیں دھرتی ماں کے، کہ جب دھرتی ماں پکارے تو یہ کہیں گے کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں، تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہم تجھے گنجے دو عالم سے گراں پاتے ہیں، ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، کسی منزل پہ بھی رکتا نہیں راہوار اپنا، اور راستے ان کے لیے گرد کی مانند اڑے جاتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔